नहमदहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उहशिरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, आज हम सूरह सफ़ात की आयत 22 से शुरू करेंगे और 10 आयत का मुताला करेंगे। ये जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, ये आयत नंबर 22 है सूरह सफ़ात की, और 23 का कुछ थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है मैंने। पस मंज़र इस आयत मुबारका का ये है कि कुरान मजीद ये बात बता रहा है कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी से फारग होकर इंसान को कब्र में दफना दिया जाता है और फिर तीसरे सूर फूंके जाने के बाद इंसान अपनी कब्र से निकलकर अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए दौड़ पड़ेगा। और उस वक़्त कफ़े अफसोस मल रहा होगा कि हाय, ये तो वही दिन है जो फैसले का दिन है और जिसका हमारे रसूलों ने हमें बताया था, हमें यकीन दिलाया था और हम दिल से उसे मानते ना थे। अफसोस कि आज हिसाब किताब होगा और सारे के सारे लोग अल्लाह के हजूर पेश होने के लिए दौड़े जा रहे होंगे। उस मौके के ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उहशिरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू याबुदून। हुक्म होगा कि जमा कर लो इन सब को जिन्होंने जुल्म किया है और उनके साथियों को भी और उन माबूदों को भी जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत किया करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक़्त हम हुक्म देंगे कि ये जो लोग जो जुल्म करते थे, जो शिर्क करते थे, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है और इसके अंदर हुकूमत की सतह का शिर्क भी है, जिसे ना हमारे उलमा कराम अपने सुनने वालों के सामने बयान करते हैं। और मुझे मालूम नहीं कि क्यों ये सारी की सारी जिम्मेदारी और सारे का सारा जिम्मेदारियों और गुनाहों का टोकरा उलमा कराम ने अपने सर पे उठा लिया है। हालांकि कुरान मजीद में कहीं पे भी इन लोगों का इतनी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें, अच्छी तरीके से, सही तरीके से समझने की कोशिश करें, तो ये तो सियासी लीडर जो लोगों को बहकाते हैं, अल्लाह का हक है कि अल्लाह हुकूमत करे, अल्लाह हुक्मरान हो, अल्लाह का कानून लागू हो, अल्लाह का निज़ाम लागू हो। और ये सियासतदान, बहके हुए लोग, गुमराह लोग, बद किरदार, बद दयानत लोग, इन्होंने अल्लाह का हक मार रखा है और उस अपनी हुक्मरानी कायम कर रखी है। हालांकि हुक्मरानी तो अल्लाह की होनी चाहिए और बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है, नमाज से भी ज़्यादा फ़र्ज़ है कि बंदा अल्लाह की हुक्मरानी कायम करे। अल्लाह हुक्म देगा कि इन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने मेरे साथ सियासी शिर्क किया है, हुक्मरान मैं था, इन्होंने अपने कवानीन लागू किए, इन्होंने इस्लाम का निज़ाम उधेड़ कर फेंक दिया, इनको और इनके साथियों को, साथी कौन है इनके साथी वो सारे वोटर, वो सारे हमायती, वो सारे नारेबाज, वो गली मोहल्लों के अंदर फैले हुए सारे के सारे इनकी फौज, ये सारे के सारे इनके साथी। अल्लाह कहेगा कि इन्हें इकट्ठा करो, इन्हें जमा करो, क्योंकि ये इन्हें अल्लाह के हिसाब का खौफ नहीं था। ये और इनके माबूदों को भी
یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا اگر آپ سنجیدگی سے مطالعہ کریں تو حکمران رب ہوتا ہے، رب معبود ہوتا ہے، یہ آپس کے اندر انٹر کنیکٹڈ سارے کے سارے اصطلاحات ہیں۔ آپ نے جہاں پر بھی گڑبڑ کی، یہ سارے کا سارا سسٹم بکھر جاتا ہے۔ لہذا ان کے معبودوں کو بھی، یہ جو ہماری سیاسی پارٹیوں کے حکمران بنے ہوئے ہیں، چیئرمین، صدر، وزیر اعظم، دوسرے، یہ سارے کے سارے اگر اللہ کے قوانین کو نافذ نہیں کرتے تو پھر یہ ان ووٹروں کے معبود کہلاتے، یہ ان کے رب کہلاتے، یہ ان کے حکمران ہیں، یہ انہی کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر اطاعت ہے، غلامی ہے، پرستش ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ عبادات کی کوئی ایک شکل بھی آپ ان لوگوں سے منسوب کر دیں گے تو آپ مانے نہ مانے، آپ تسلیم کریں نہ کریں، آپ کو غصہ آئے یا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، آپ کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جائے، یہ بات قرآن کہتا ہے کہ تم ان کی عبادت کرو۔ اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر تم جس کی اطاعت کرو گے، جس کی بندگی کرو گے، تم اسی کی عبادت کر رہے ہوگے، کیونکہ انسان کی ساری زندگی عبادت کے اوپر ہی مشتمل ہے۔ اور پھر حکم ہوگا فَاهْدُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور انہیں اکٹھا کر کے ان مجرموں کو جنہوں نے سیاسی شرک کیا ہے، دوسرے تو ہیں ہی ہیں جن کے بارے میں معروف شرک کی بات ہوتی ہے، یہ سیاسی شرک کرنے والوں کو بھی اکٹھا کر کے جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ فَاهْدُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور پھر اس منظر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ٹھہرو، انہیں روکو، ہمیں ان سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر سمجھتے تھے کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے قوانین کو اٹھا کر پھینک دیں گے تو انہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اور مسجد سے باہر کا سارا میدان ان گمراہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے، ان کی فوج بن جائیں گے، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انہیں روکو اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھا کیا جا رہا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑا تفصیل طلب سوال ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ ما لکم لا تناصرون، پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر تم اللہ کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے، تم ان کی طاقت بنے ہوئے تھے، ان تمہاری طاقت لے کے یہ اقتدار میں تھے، یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے، یہ پرائم منسٹر، یہ صدر بنے ہوئے تھے سارے کے سارے، تو یہ تم دو ایک دوسرے کی وہاں پر مدد کرتے تھے، اب کیوں مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے حکم دے دیا ہے کہ تمہیں جہنم کی طرف تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اب تم ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کی طاقت کیوں نہیں بنتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ یہ تو آج اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ اس وقت سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ساری تعلقات ٹوٹ جائیں گے، نہ کسی لیڈر سے کوئی تعلق رہے گا، نہ ماں باپ سے کوئی تعلق رہے گا، نہ اولاد سے کوئی تعلق رہے گا، نہ دولت سے تعلق رہے گا، نہ اپنے عیش و عشرت سے تعلق رہے گا۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ یا اللہ، یہ میرے لیڈر کو پھینکنا جہنم کے اندر، مجھے بخش دے۔ لیڈر کہے گا یا اللہ انہیں پھینک جہنم کے اندر، مجھے بخش دے، میں نے انہیں نہیں بہکایا، یہ خود بہکے ہوئے لوگ تھے۔ تو وہاں پر پھر یہ جب یہ حکم ہو جائے گا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور پوچھیں گے، پیروکار، ووٹر، مرید، اپنے پیشواؤں، اپنے اماموں، اپنے لیڈروں، اپنے پیروں سے، اور کہیں گے قالوا انکم کنتم
تاتوننا عن الجمین، تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ سیدھے رخ سے زمین کے 3 مطلب ہیں۔ ایک تو قوت اور طاقت ہے۔ اب ووٹر، اب پیروکار اپنے پیشوا اور اپنے لیڈر سے یہ کہے گا کہ تمہارے پاس قوت اور طاقت تھی، تم نے اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر رکھا تھا اور ہم مجبوراً تمہارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یمین کا مطلب خیر و بھلائی بھی ہے کہ شیطان لوگوں کو خیر اور بھلائی کی شکل کے اندر آتا ہے، لوگوں کا خیر خواہ بن کے آتا ہے، لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو تم ہمیں خیر خواہی کے روپ کے اندر آ کر گمراہ کرتے تھے کہ میں تمہارے لیے ریاست مدینہ بنا دوں گا، میں تمہاری دنیا بنا دوں گا، میں تمہارے کاروبار چمکا دوں گا۔ تم ہمارے لیے خیر و بھلائی کی شکل میں آتے تھے اور اس کے بعد ہمیں گمراہ کرتے تھے۔ اور تیسرا یمین کا مطلب قسم ہے کہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے۔ یہ ہمارے سارے پیر و مرشد، یہ ہمارے سارے لیڈر، یہ اسی معاملے کے اندر ہمیں گمراہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کہتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، تم نمازیں پڑھو، اللہ سے گناہ تمہارے ہم بخشوا دیں گے۔ لہذا اب وہاں پر وہ کہتے ہیں، یہ جو لیڈر ہیں، یہ پیشوا ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ بہت بڑا جواب ہے کہ آپس کے اندر تعلقات نہیں، اب تانا تشنی شروع ہو گئی ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کے اندر شیطان اس وقت جواب دے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی۔ فلا تلومونی، اب مجھے برا بھلا مت کہو، میری مذمت مت کرو، اپنی مذمت کرو۔ یہی جواب یہاں پر ہے کہ وہ لیڈر بھی یہی کہیں گے کہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، تم ہمیں ووٹ نہ دیتے تو ہم اقتدار میں نہ آتے، تم ہمارے لیے ووٹ نہ مانگتے، ہماری فوج بن کر دین اسلام کے پیروکاروں سے نہ لڑتے تو ہم حکمران نہ بنتے، ہم کچھ نہ تھے، تم ہماری فوج تھے۔ اور جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 55 کے اندر کہا گیا وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، پھر ہر کافر اپنے رب کے خلاف دوسروں کا مددگار بنا ہوا ہے۔ لیڈر کہیں گے کہ تمہاری اپنی اغراض و خواہشات تمہیں ہمارے پاس نظر آتی تھی، اس لیے تم ہمارے پاس آ گئے، تمہیں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ تھی، جس عمل کو تم دوسری پارٹی کے لوگوں کے لیے جرم سمجھتے تھے، جب وہ تمہاری پارٹی کا لیڈر کرتا تھا تو تم اسے حلال کہتے تھے، اس کے دفاع میں لگ جاتے تھے، تم ہمارے حمایتی تھے۔ تمہیں ایسے پیروں کی تلاش تھی جو نذرانے لے کر تمہیں گناہوں کی کھلی چھوٹ دے دیں اور نذرانے لے کر تمہیں بخشوانے کے وعدے کریں اور تمہیں بخشوانے کا یقین دلا دیں۔ ایسے مولویوں اور علماء کی تلاش تھی جو ہر شرک، بدعت اور تمہاری دل پسند چیزوں کو عین حق ثابت کر دیں۔ تمہیں ایسے مولویوں کی تلاش تھی جو یہ کہہ دیں کہ سیاست ایک گندی چیز ہے اور ہمیں اس کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے، یہ سارے کا سارا میدان شیطان کے پیروکاروں کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے دین کو بگاڑ دیں۔ تو مولویوں کی ایسی تلاش تھی کہ ہمارے پیچھے آؤ،
ان کی غرض یہ تھی کہ ان کی ٹھیکیداریاں، ان کی روزگاری کے ٹھیلے چلتے رہیں۔ تمہیں ایسے جال سازوں کی تلاش تھی جو تمہارے لیے ایک نیا دین گھڑ کر تمہیں دے دیں، تاکہ تم اپنے گناہوں کے سے لطف اندوز بھی ہو اور تمہیں جہنم کا خوف بھی نہ ہو۔ تمہیں ایسے لیڈر درکار تھے جو تمہاری دنیا تو بنا دیں، بے شک تمہاری آخرت خراب کر دیں۔ تمہیں ایسے حاکم مطلوب تھے جو تقریروں سے تمہارا دل بہلا دیں اور تمہاری بد کرداریوں اور گناہوں کو سے چھوٹ دیے رکھیں، زانیوں کو سزا نہ دیں، چوروں کے ہاتھ نہ کاٹیں، بے حیائی کو نہ روکیں، عورت کے ننگے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش نہ کریں، شراب فروخت کریں، سود کھائیں۔ تمہیں ایسے لیڈروں کی تلاش تھی، اس لیے تم ہمارے پاس آ گئے۔ تم نے خود قرآن و سنت کو مسجدوں میں قید کر دیا اور بازاروں، گلیوں، محلوں اور ملک کو ہمارے حوالے کر دیا، اس لیے کہ تمہیں قرآن و سنت، زبان کی حد تک تو تمہیں قرآن و سنت سے بڑی محبت تھی، عملی طور پر تم اس کا نفاذ نہیں چاہتے تھے، لہذا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلطان بل كُنتُم قوما طاغین، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے، تم خود مجرم لوگ تھے، تم باغی لوگ تھے۔ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ، ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہمارے اوپر ثابت ہو گئی۔ اللہ کا وہ قول کہ جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، آج وہ ثابت ہو گیا۔ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ وہاں پر وہ اقرار کریں گے کہ ہم بھی اللہ کے دین سے بہکے ہوئے لوگ تھے، تمہیں نظر نہیں آتا تھا، ہماری زندگیوں کے اندر کہیں دین تمہیں نظر آتا تھا؟ ہم تو دولت کے پیچھے تھے، تمہیں پتا تھا کہ ہم ڈاکو، لٹیرے، بینکرپٹ، لوگوں کا حق مارنے والے، اللہ کے دین سے دور ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کے باوجود تم نے ہمیں حکمران بنایا، ہمیں طاقت دی، ہمارے لیے لڑے اور طاقت ہمیں دی، اس لیے کہ تم خود عیاش پسند لوگ تھے، تم دین کا نام لیتے تھے، تم نے مومنوں کی شکلیں بنا رکھی تھیں، جبے پہن رکھے تھے، لیکن تو اس کے باوجود تم ہمیں اپنا حکمران بناتے تھے۔ حکمران تو اللہ ہے، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے، اس لیے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ گمراہ لوگوں کے پیچھے لگو گے تو گمراہ ہی ہوگے نا۔ بہکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ، اللہ کے دین سے دور لوگ اسلام تو نافذ نہیں کریں گے، زانی لوگ اسلام تو نافذ نہیں کریں گے۔ اس لیے جہنم کے اندر پیشوا، پیر، لیڈر، حکمران، سیاستدان، ووٹر، حمایتی، جلسے جلوس کرنے والے، نعرے لگانے والے، سارے کے سارے اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کی ان آیات کے اندر پوری منظر کشی کر دی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ یہ ان آیات کو صرف علماء کرام کے اوپر، پیروں کے اوپر فٹ کر کے اپنی جان نہیں چھڑائی جا سکتی، یہ لیڈر بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں۔ سیاسی لیڈر، سیاست دین کو کہتے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اقامت دین کے لیے پورا زور لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔